सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ मामलात और मसाइल चाहे कराची के हवाले से और दीगर शहरों के हवाले से कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। ये बात न चाहते हुए बार बार दोहरानी पड़ती है। गुज़िश्ता रोज़ भी पैगाम मौसूल हुआ कि आप महज कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। तो हुजूर, गुजारिश ये है कि मसाइल पूरे पाकिस्तान के यकसा हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक कम बेश एक जैसे ही मसाइल हैं, मगर ये बात हमेशा मेंशन करता हूँ कि ये जो जिस जगह हम रहते हैं, शहर नामराद, ये मसाइल का एक समझ लें कि एक अलग इसकी दास्तान है। ये मसाइलिस्तान बन चुका है। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट का तस्करा हुआ जिसके ऊपर बड़ा शोर व गौगा हो रहा है। हुक्मरान जमात जो है वो बड़ा कोशिश कर रही है इस चीज़ से जान छुड़ाने की। यहाँ की सिंध की शहर कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होने लगा है और ये सब तक पहुँच गया है कि 4 ऐसे शहर जिसकी निशानदही की गई है आलमी जरीदे की जानिब से कि जो इंसानों के बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, तो यहाँ तक जो है वो पहुँचा दिया। और फिर मैं मेयर साहब की गुफ्तगू भी सुनता हूँ आए दिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी पे या कहीं भी खड़े हो जाएं। आजकल तो ये सिलसिला भी जारी है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स डालने होते हैं लोगों को हायर, अब तो लोग करते हैं बाकायदा कि वो क्लिप्स बना कर उसमें से जो काम की चीज़ें हैं निकाल कर उसको डालें। बहरहाल अब ये उनकी बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़ाहिर है कि जो बातें वो करते हैं ना उसका कोई जवाज़, ना कोई दलील, ना कोई लॉजिक, कोई चीज़ उसमें नहीं होती। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और लोग मुंतज़िर हैं कि ये जो बेहतरी की बातें होती हैं, 17 साल एक बड़ा तवील अरसा होता है, गुजर चुका है। इस वक्त भी जो बजट पेश किया गया, मैं देख रहा था पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग यहाँ सिंध असम्बली के अंदर, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, मगर ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के, जिस किस्म की बातें और बयान देते हैं, तो ये क्या तबसरा इसके ऊपर किया जाए। तो बड़ी बदकिस्मती है यहाँ पे लोगों की कि इस तरह के लोग जब होंगे जिनके पास ना सवालों के जवाब हैं, ना कोई एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की लॉजिकल दे सकते हैं, ना कोई प्लान है, ना कोई एजेंडा है। अभी तक पता नहीं कौन सा प्लान लेके चल रहे हैं। जिस प्लान के बारे में बात बताते हैं वो कहाँ है, कोई किसी को इस बारे में मालूम नहीं है। बहरहाल तो ये सिलसिला, अब तो हम इसके आदी हो चुके हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया 17 साल का एक तवील अरसा यहाँ पर हो चुका है, तो मेरे ख्याल में अब लोगों को कोई उम्मीदें बाकी नहीं है। और क्या कुछ होने की ज़रूरत थी और क्या कुछ हो सकता था, ये एक अलग बहस है। बहरहाल अब उनको बताना, किसी चीज़ के बारे में निशानदही करना बड़ा बेईमानी सा हो चुका है। तो सवाल का जवाब यही है कि जब यहाँ पर ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो तो फिर यहीं के मसाइल अमूमन ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। बाकी मानदा मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह के मसाइल बाकी हों। जैसे पानी का मसला है, पीने का, यहाँ पे जिस तरह तरसील होती है, जो कुछ हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप देखते हैं यहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं या वहाँ के न्यूज़ चैनल जो दिखाते हैं कराची के हवाले से, तो इस कदर अबतर सूरत हाल के लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ हमने इस मुराद यहाँ की हुकूमत ने कर छोड़ा है। और अब ये कि जो सिलसिले हैं मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि तनकीद करना भी अब वक्त का ज़िया मालूम होता है ऐसे लोगों पे। तो जनाब, मसाइल की निशानदही बहरहाल करना ज़रूरी है, इसलिए जो पैगामात भेजे जाते हैं, अब यकीन कीजिए पैगामात क्या होते हैं, वो शिकायतें होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। इसके ऊपर गुफ्तगू करें लोड शेडिंग के हवाले से। शायद ही कोई ऐसी जगह है जो लोड शेडिंग जहाँ पर ना हो रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली की हो, पानी की हो, गैस की हो, इंटरनेट की हो, टेलीफोन की हो, जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलतें जो पूरी दुनिया में समझी जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज इस दुनिया में कहीं पे ये बात हो रही होगी कि हुकूमतें पीने का पानी कैसे देंगी, शहरों को कैसे आबाद करेंगी, उसके लिए क्या प्लान होगा। वो इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे मसाइल आज भी वही हैं। तो यही बातें कुछ कहने और करने के लिए होती हैं जिसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि ये 4 उन शहरों में इसका शुमार होने लगा है जो इंसानों के रहने के काबिल अब नहीं बचा। और ये सारी ज़िम्मेदारी जो आयद होगी वो यहाँ की हुकूमत के ऊपर आयद होगी। अब चाहे आप इसको तस्लीम करें ना करें, हकीकत तो यही है। इसके अलावा आपके सवालात हैं, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। मौशी सूरत हाल के हवाले से भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बड़े दिन के बाद आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और खैर से एक बहुत बड़ी सादत हज की, उसकी अदायगी के बाद आज बड़े दिन के बाद यहाँ पर दोबारा तशरीफ़ लाएँ। जनाब अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से उनको यहाँ पर मदऊ करते हैं, हमारे बड़े ख़ास हैं, देरीना दोस्त हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपको बहुत बहुत हज की भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत बड़ी सादत आपने अल्लाह के हुक्म से हासिल की है। खैर मुबारक मेरी तरफ से।
جو آپ کو بھی, آپ کے لیے اور پورے چینل کے لیے اور باقی تمام جو میرے سننے والے ہیں ان کو سب کے لیے میں نے وہاں پہ بہت دعائیں کی ہیں. تو ان کو جزاک اللہ. جن جن کے لیے دعائیں کی ہیں سب کو, جو مجھے جانتے ہیں اور جنہیں میں واہ, جانتا ہوں خاص طور پر ان کے لیے کی ہیں, اور اس کے علاوہ پوری امت کے لیے دعا کی. بہت شکریہ, بڑی نوازش, جزاک اللہ. اچھا جی انور بھائی, اب آپ وہاں پر رہے اور یہاں صورتحال کا یقیناً جائزہ لے رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ خبروں سے جو ہے خود کو ڈسکنیکٹڈ رکھیں, مگر یہ کہ جو کچھ ہوتا رہا, جنگ کی صورتحال بھی ہوئی اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا, وہ بھی آپ سب دیکھتے رہے. اور اس کے بعد اب جیسے میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا, چلیں ذرا اپنے شہر سے ہی شروع کر لیتے ہیں. وہاں سے آ کر ایک ہوتا ہے نا خوشگوار تبدیلی ہوتی ہے. وہاں جاتے ہیں, جب وہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں, وہاں کی سڑکیں دیکھتے ہیں, ٹرینیں دیکھتے ہیں, نظام دیکھتے ہیں, تو پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ یہ سہولیات کیوں نہیں ہیں. ایسا محسوس ہوا واقعتاً وہاں پہ جا کے؟ جی بالکل. جب ہم سعودی عرب پہنچے تو پہلے مدینہ میں اور پھر ہم مکہ میں رہے, بیچ میں جدہ بھی گئے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اور وہاں کے رہنے میں کافی فرق ہے, سہولیات کے اندر فرق ہے. ایک خاص چیز تھی, وہ وہاں پہ شاید اس کا نام ہے ہی نہیں ہے. جیسے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جن کا استعمال یا ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایک چیز وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے, چیز کیا ہے نا, لوڈ شیڈنگ. کوئی لوڈ شیڈنگ والی کوئی نام ہی نہیں تھا کسی قسم کا. بجلی کی کوئی لائٹیں بند کرنا, لائٹیں جلانا, یہ والا سسٹم نہیں تھا. وہ بہت ہی مجھے عجیب سا لگا کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے پیچھے محسوس ہوتا تھا کوئی کام ایسا ہوتا تھا جس کے لیے نیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی ایسا ہوتا تو پتہ چلتا تھا یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی ہے, لائٹ آئے گی تو پھر معاملہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. اور مجھے تو حیرت ہوئی ہے, 4-5 دن پہلے اس طرح ملیر کے علاقے میں کوئی 3 دن سے لائٹ نہیں تھی. جی. مجھے کسی شخص سے کوئی کام تھا تو 3 دن سے وہ بندہ انٹرنیٹ پہ نہیں تھی. پھر کال پہ بات, انہوں نے کہا نیٹ آئے گا تو نیٹ تب آئے گا کہ بجلی نہیں ہے. بجلی 3 دن سے نہیں ہے. پھر وہاں پتہ چل, میں نے بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کیا, پوچھا مختلف علاقوں میں, یعنی کہ مضافاتی علاقے تو بڑی دور کی بات ہے, ود ان سٹی میں نے پوچھا تو اتنے نارمل لوگ ہیں. لوگ کہ کوئی کہتا ہے 6 گھنٹے آتی ہے, کوئی کہتا ہے 8 گھنٹے آتی ہے, کوئی کہتا بہت ہی زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے آتی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں بغیر بجلی کے؟ کہتے ہیں اب عادت سی ہو گئی ہے. کیا کریں, عادت سی ہوگی, ہمیں وہ ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں کرنی. بھائی بجلی جانے والی ہے, یہ کر لو, لائٹ آئے گی تو ہم یہ کریں گے. تو اتنا زیادہ ایک روزمرہ کا جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں یا سانس لیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں روٹین ہے, اسی طرح یا 5 وقت کی نماز پڑھتے ایک روٹین ہے. تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا, پانی کی, بجلی کی اور ڈیفینیٹلی بجلی کے ساتھ منسلک بہت ساری چیزوں کی, وہ ایک روٹین بن گئی ہے, عادت بن گئی ہے اس کی. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جی آپ واک کریں, آپ صحت مند کھانے کھائیں, آپ جوسز پئیں, فلاں بیماری اس چیز سے حل ہو جاتی ہے, یہ وہ میڈیسن کھائے بغیر. تو اچھی مشورے بزرگ بھی دیتے ہیں, ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں, پڑھے لکھے باشعور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرو. اب ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن میں جانا ہے, اگر آپ کو وہ باقی جو ایسی بیماریاں نا جو فزیکلی نظر نہیں آتی, نفسیاتی طور پہ آپ نے مینٹل ہونا ہے یا آپ نے سائیکو ہونا ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کی جائے, آپ کی سڑکوں کے اوپر اس کا مٹیریل ایسا ڈالا جائے کہ اس میں کھڈے بن جائیں, اور اس کو کام کو ایسی سپیڈ سے کیا جائے. جو بھی ترقیاتی کام ہے جس میں پبلک انوالو ہوتی ہے, اس کی سپیڈ ایسی رکھی جائے تاکہ اس کو ان کو یہ والی بیماریاں ہو جائیں. یہ والی جب بیماریاں ہوں گی تو یہ لوگ زیادہ بول نہیں سکیں گے, اپنے حق کے لیے نہیں بول سکیں گے, اپنی ان باتوں کی. جیسے ابھی پچھلے دنوں کسی جگہ پہ میں نے سنا, چھوٹی سی بات کروں گا, کہ اسرائیل نے ایران پہ جو اٹیک کیا کہ غزہ سے لوگوں کی وہ ہٹانے کے لیے توجہ. تو اسی طرح ہمارے لوگوں کی توجہ اپنے چیزوں کے جو ان کے حقوق ہے مین اصلی والے,
کیا کہتے ہیں تعلیم ہے, صحت ہے اور ٹرانسپورٹیشن, یہ اصلی حقوق جو ہے لینے کی طرف بات ہی نہ کی جائے, ان کو الجھا کے رکھ دیا جائے گا بجلی میں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. میں یہ عرض کروں کہ یہ تو جیسا بھی آپ نے بتایا کہ تباہی پھیر دی گئی اور سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, قابل مذمت ہے, اس کے بارے میں تو بات ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایسا نظام ہے, ایسا لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے کہ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے لوگوں کا تاریخ سے واسطہ کوئی نہیں ہے. فرانس کے اندر جب انقلاب آیا, جب اس کی تاریخ پر لکھی جا رہی تھی تو لوگ سوال کر رہے تھے حکمرانوں سے کہ کھانے کے لیے روٹی تو وہ ساتھ ساتھ ان کا تمسخر اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے, کیک کھاؤ. ابھی میں سن رہا تھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے, تو ماشاءاللہ سارے یہ ارسطو ہیں, تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ ان سے سوال پوچھنے والے نے کہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے جبکہ بجلی تو ضرورت سے زیادہ موجود ہے. تو موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, لوڈ مینجمنٹ ہے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ مطلب دنیا میں اگر کوئی اس قسم کی بات کرے, اگر کوئی شخص جس کو لوگ پیسے دے رہے ہیں اس سے کوئی چیز خریدنا اور وہ ان کا اس طرح مذاق اڑائے, تو کیا اس کے ساتھوں میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں. اور یہاں پر یہ دیکھیں, وہ جن صاحب نے لوڈ مینجمنٹ کہا انہوں نے بالکل 100% صحیح کہا. ابھی پچھلی جو میں نے باتیں کی ہیں تو میں نے بھی تو لوڈ مینجمنٹ کہا نا, کہ مینیج کرنا, اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا, اس کو طریقہ کار لانا, پلاننگ کرنا, اس کو طریقے سے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس قسم کی اپنی آنے والی نسل کو اس قسم کا ایسا بنا لیں کہ وہ غلام ابن غلام پھر ابن غلام. غلامی ضروری نہیں ہے وہ والی ہو جیسے کہ برِ صغیر میں لوگ انگریز کے غلام تھے, یا پرانے زمانے میں جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی لوگ غلام تھے, وہ والی غلامی نہیں, یہ ذہنی غلامی ہے. یہ آپ کی ذہنی غلامی ہے نا. اب کسی بات کو بھی ایران پہ اٹیک ہو رہا تھا, یار خیر ہمارے پہ تو نہیں ہو رہا نا, ہم تو مزے میں, ہمیں خوش ہے, صبح ناشتہ پہ کیا, دوپہر کو کھانا بھی انشاءاللہ ملے گا, تو ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کیوں بات کر رہے ہیں اس کی. تو یہ والی جو ذہنی غلامی ہے اس کو اندر آہستہ 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 رچ بس رہی ہے ہمارے. یہ سمجھ لیجئے کہ فکر معاش ایسی ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. یہاں بیٹھ کر بھی یہ سوچنا ہے کہ لائٹ کتنے بجے آئے گی, پانی کی موٹر کتنے بجے چلائیں گے, اور اگر نہیں ہوئی اس وقت بجلی پھر کیا کریں گے, اگلے دن ٹینک کے لیے جائیں گے تو جو ذلت ملے گی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. سب پلان دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. انسان جب صبح اٹھتا ہے تو یہ سب کچھ لے کے اٹھ رہا ہے. جی ایسی ہے جیسے پہلے بڑے جو وڈیرے, چودھری, ملک, خان, پھر اس کے اوپر اس طرح کے جو بڑی حکومتیں ہوتی, اسٹیٹس ہوتی تھی, پھر ملک ہیں, پھر سپر پاور ملک ہیں نا, وہ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. تو اب ڈیوائڈ اینڈ رول تو کر دیا انہوں نے, اب مزید آگے کیسے بڑھیں, مزید آگے بڑھنے کے لیے ڈیوائڈ تو کر دیا. ہم کو خاص طور پہ ہم جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے پوری دنیا کی, اس کو ڈیوائڈ تو کر دیا انہوں نے. مختلف پہلے سیکٹ میں کیا, پھر اس کے اندر وہ جو ہوتے ہیں پہلے شیعہ سنی بنائے, پھر انہوں نے پھر اس کو دیوبندی وہابی بنائے, پھر بریلوی بنائے, پھر کیا کیا کیا. کیونکہ میں نے ابھی حج پہ دیکھا ہے نا, وہاں پہ کیا مسائل چل رہے تھے. تو اب اتنا زیادہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا ان چیزوں کو. پھر ڈیوائڈ کرنے کے بعد اب ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس کو اب کیسے ابھی کسی کی آپ ذہنی غلامی کریں گے جب آپ کے پاس کھانے کو ہو, آپ کے پاس پہننے کو ہو, آپ کے پاس جاب اچھی ہو, سب کچھ بہتر ہوگا جب آپ کے پاس. تو آپ پھر آپ کی سوچ علامہ اقبال کی طرح ہو جائے گی. آپ کی ساری چیزیں جب آپ کو میسر ہو جائیں گی نا یہ والی, تو آپ کی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح والی ہو جائے گی. جب آپ کی سوچیں سر سید احمد خان والی ہو جائیں گی, جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی, پھر وہ جو آپ کے اوپر آپ کے دیکھنے والے جو سٹیک ہولڈر کنٹریز ہیں, وہ ساری کنٹریز ہیں, ویسٹ کی کنٹریز ہیں ساری, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارے ہم پلہ آ گئے ہیں. ہم پلہ جب کوئی چیز ہم پلہ آ جاتی ہے تو بڑی ایزیلی اوپر بھی جا سکتی ہے. تو ان کو ہم پلہ ہی نہ آنے دیں. جب ہم پلہ آ جائیں گے تو ہمیں پھر زیادہ تشویش ہوگی. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو نیچے رکھیں. تو نیچے رکھنے کے لیے سب سے بہتر, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ تعلیم پہ اٹیک کریں. بالکل صحیح. اس کے بعد ان کی روزمرہ جو ضروریات ہیں ان پہ اٹیک کریں. اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے غزہ پہ جو ہو رہا ہے وہ بہت آگے کی بات ہے.
یہ غزہ کا جو فلسطین کی جتنی اپنی ایک جتنی پاورفل جتنی طاقتور کنٹری یا جتنا وہ تھی جگہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ایران اور پاکستان اور باقی جو ممالک ہیں یہ ہیں، تو ان کو ایسے نہیں چھیڑا جا سکتا، ایسے غزہ والا کام پاکستان پہ یا ایران پہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے طریقہ کار دوسرا اختیار کیا ہے، ایران کے لیے ایک اور طریقہ کار اختیار کر دیا گیا ہے، اب پاکستان کے لیے صرف یہی طریقہ بچا ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا کسی طرح بھی، ایک اٹامک پاور بھی ہے، دنیا کی بہت بڑی پاورفل آرمیز میں سے آرمیز ہماری ہے، اور ہمارے جو آبادی ہے وہ بھی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آبادی میرے خیال سے ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں، انڈیا، چائنا اور امریکہ اور ایک ملیشیا انڈونیشیا کے بعد ہم آتے ہیں، بنگلہ دیش کے بعد، تو ہماری آبادی جو ہے 5ویں نمبر پہ ہماری آبادی ہے، ہمیں اتنی آسانی سے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس طرح سے جیسے کسی افغانستان کو یا فلسطین کو یا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کو چھیڑ دیا، شام، اردن کو۔ ہمارے لیے یہ ایک ہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پر ان کو کمزور کرو، ان کے ذہنوں کو ایسا بنا دو کہ یہ وہ ہم پلہ نہ آ سکیں، ہماری برابری نہ کر سکیں، تو ہمارے ہم پلہ آنے کے لیے اب ایک ایک چیز کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ کی معیشت کو دیکھا جا رہا ہے، معیشت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ہم عرصے سے دیکھ رہے کہ ڈالر روپے کا تھا، پھر 10 روپے پہ تھا، میں نے اپنا سارا بچپن اور جوانی گزار دی 10 روپے پہ، 9 روپے 90 پیسے پہ، پتہ نہیں کون سا سال تھا کہ یہ ایسے بڑا 300 پہ پہنچ گیا، دور میں سلسلہ زیادہ تیز تو اس کو بڑھ گیا، پھر کوئی آرٹیفیشلی روکا گیا، پھر دوبارہ کوئی لگتا ہے ابھی بھی، مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے، کیونکہ معیشت میں اگر بہتری آتی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی بہتری آتی، تو کسی چیز میں اتنی بہتری نہیں آ رہی۔ جب ہمارے جو ابھی اس وقت کرتا دھرتا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب ان سے بات کی جائے تو وہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب ایسا دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو کیا جواب دینا ہے، اس تاریخ کو انہوں نے یہ جواب دینا ہے کہ جی ہماری معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوشحالی مل رہی ہے، اور اگلی تاریخ کو اسی شخص نے اسی طرح کا وہ جواب کچھ دوسری طرح کا دینا، نہیں جی ہمارے مسئلہ ہو رہا ہے، تھوڑی معیشت میں مسئلہ ہے، ہم پٹرول مہنگا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی جی، تو یو ٹرن یعنی کہ روزانہ نہیں، وہ ہر 2 منٹ بعد یو ٹرن لیتے ہیں، کسی کا نام انہوں نے یو ٹرن رکھا تھا، وہ تو ایک ہی یو ٹرن کہیں لے لیا اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، مگر باقی جو لوگ ہیں یہ ڈیلی یو ٹرن لیتے ہیں، تو ان کے یو ٹرنز کو وہ سمجھا نہیں جاتا۔ عوام کے اندر شعور تو بہت ہے اس سلسلے میں، سمجھتے سب ہیں، سمجھتے وہ بھی ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، چٹے ان پڑھ، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر اب ہے کہ انسان ان لوگوں کی زبان بند کی گئی ہے، زبان بند کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، آگے دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کر ان لوگوں کی تمام عوام کی 25 کروڑ کی زبان بند کی گئی ہے، اور خاص طور پر جب ہم کراچی میں آتے ہیں، کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ کبھی کسی ایک پارٹی کی صحیح طرح سے حکومت نہیں رہی، اور دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ کے جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے، اور سندھی سپیکنگ کم ہے، اور کیونکہ سندھ کا یہ کیپٹل ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، مگر یہاں پہ اردو سپیکنگ جو ہیں جن کا زیادہ تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے وہ زیادہ ہیں، یہاں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو باقی کسی صوبے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، پشاور میں چلے جائیں، پشاور میں آپ کو پشتو سپیکنگ لوگ ملیں گے اور کچھ ہندکو سپیکنگ ملیں گے، اور پنجابی بہت کم ملیں گے، اردو سپیکنگ یا کسی اور زبان کے سرائکی وغیرہ نہ ہونے کے برابر ملیں گے، پر نہ ہونے کے برابر۔ لاہور میں چلے جائیں، لاہور میں بھی یہی حال ہے، اور اس کے بعد کوئٹہ یا ہم کسی ملتان کی یا کسی اور بڑے شہر کی بات کریں تو ایسے ہی ہے، کوئٹہ اور جو فیصل آباد ہو گیا وغیرہ، مگر جب کراچی میں آپ آئیں تو کراچی میں آپ کو نہ صرف پاکستان کے ہر جگہ کا بندہ ملے گا، مگر یہاں پہ غیر ملکی بھی آپ کو زیادہ ملیں گے، آپ کو اغوانی ملیں گے، سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جو اغوانی ان میں سے کراچی میں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے،
بنگالی جو ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں 1971 کے بعد، اس میں سے بہت زیادہ لیگل ہیں اور بہت زیادہ اللیگل بھی ہیں، جن کے پاس ابھی تک CNAC نہیں ہے، بن بھی نہیں رہا. اسی طرح برمی ہے، اسی طرح باقی جو چھوٹے موٹے ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو جب یہاں پہ ہر قسم کا بندہ موجود ہے تو ان کے اوپر جو کمانڈ کرنے والا شخص ہے یا جو پارٹی ہے نا، اس کو بڑا کھلے دل کا ہو کر سوچنا پڑتا ہے. مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو، میئر اگر MQM کا ہے، یا میئر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یا میئر اگر PTI کا ہے، تو آپ اس کو سوچیں گے. جب آپ کے پاس بندہ آئے گا اپنی پارٹی کا تو آپ کا دل اس کی طرف ذرا زیادہ مائل ہوگا، گرانٹ دینے کے لیے، بات سننے کے لیے، وقت دینے کے لیے. اور دوسرے پارٹی والے ہوں گے تو ان کو آپ، کیونکہ آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے خدمت کے لیے نہیں ہے. کوئی بندہ خدمت کے لیے تو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا ہے آگے جماعت کرانے کے لیے امام کو، اگر آپ کا نہیں آپ کر دیں، وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو حکومت کا سربراہ بننا کسی بھی لیول پہ، ٹاپ لیول سے جب وزیر اعظم صدر سے لے کے نیچے کونسلر تک، جو آپ نے سربراہ بننا ہے، جس کو آپ کچھ بھی کرتا درتا کسی لیول کا بھی ہو، اس کے لیے ایک آپ کو ایک اندر جذبہ چاہیے خدمت کا، کیونکہ یہ بیسیکلی خدمت ہے. نہیں، اور ایک انور بھائی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ کارکردگی کی بنیاد پر واقعتاً ووٹ پڑنا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں تو شاید سروائیول مشکل کیا ہو جائے گا، بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، وجود ہی مٹ جائے گا. تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی ان کی ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ تو فیصلے نہیں ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہے ہوتے تو ظاہر ہے ان کا وجود تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور یہ سسٹم کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ جس طرح آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، جو بھی نام لیجئے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. جو لا رہے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک نہیں سوچا کہ کرنا کیا ہے. یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی پوری دنیا میں آپ نے جیسے عرض کیا کہ معاشی ہب ہے، سب کچھ ہے، اس کا سب کو ادراک ہے، مگر یقین کریں کہ کسی کا ایسا لگتا ہے کوئی انٹرسٹ ہی اس میں باقی نہیں رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے پیسہ کس طرح بڑھانا ہے. کوئی پانی کے ذریعے، کوئی کچھ کے ٹھیکوں کے ذریعے، کوئی روڈ کے راستوں کے ذریعے، کوئی کچھ، یہ سارے سلسلے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں سب کا انٹرسٹ ہے کہ بجلی سے اگر پیسے زیادہ وصول کرنے ہیں تو بھی یہ بہترین جگہ ہے، یہاں پہ جتنے چاہو پیسے نکلوا سکتے ہو. اربوں روپے کا ڈاکے مارے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ. مطلب یہ کہ بڑا ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑے مطمئن لوگ ہیں، اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اتنی ساری کمیونٹیز ہیں، ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی آواز اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کا. تو میرے خیال میں یہ بڑا بھرپور یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کے بدترین شہروں تک پہنچا دیا، مگر یہ کہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسا کوئی نہ رسپانس آئے گا، نہ ری ایکشن آئے گا، کہ وہی صبح سے لے کے شام تک جو ان کی دھوپ دوڑ جاری ہے وہ جاری رہے گی. میرے خیال میں ان سے زیادہ مطمئن تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں اور کوئی حکومت ہوگی. جی ایسے ہی ہے نا کہ ویسے میں نے پہلے کہا کہ خدمت کا جذبہ ابھی پولیٹکس میں جو بھی آتا ہے شاید 100% تو نہیں ہوگا، مگر میں کہتا ہوں کہ 99% یا سے بھی زیادہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہو جاتا ہے یہاں سے ارن کرنے کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یعنی کہ اتنے خود مالدار ہوتے ہیں، اتنے یعنی کہ بڑے بڑے یعنی کہ اربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیوں آتے ہیں؟ ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے. اربوں روپے آپ اپنے آرام سے، وہ آتے ہیں اپنے ایک سیٹسفیکشن کے لیے، پروٹوکول کے لیے، تو ہمیں کوئی تھوڑا سی وہ کہتے ہیں نا پھوں پھاں، آگے پیچھے بندے، یہ پولیس مل جائے گی، اسکواڈز مل جائیں گے، اور مراد مل جائیں گی، باہر کے وہ مل جائیں گے، ہمیں ٹور مل جائیں گے. پروٹوکول والے ویسے بھی وہ چاہ سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دنیا کے آگے چاند اور مریخ بھی گھوم کے آ سکتے ہیں، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. مگر ہوس جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی جان نہیں چھوڑتی، لالچ کبھی بھی جان نہیں چھوڑتی. تو یہ جو آتے ہیں تو ان کو اس چیز کا یعنی کہ ایک ایم ہوتا ہے نا کوئی بھی کام کرنے کا. بچہ اسکول میں جاتا ہے یا ٹیچر اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر کا ایم ہوتا ہے کہ میرا بچہ، میرے پاس
30 ہیں یا 60 ہیں یا 90 ہیں, جو وہ بچے اچھے سے اچھا پڑھ لیں, اور جو نہیں پڑھتا تو اس کے لیے اس کو دکھ بھی ہوتا ہے کسی طرح اس کو میں بتاؤں کہ یہ پڑھ لے اور مارکس لے لے اور اگلی کلاس میں چلا جائے اور اچھا بچہ بنے. بچہ جو بھیجتے ہیں والدین یا بچہ جو اسکول میں آتا ہے, وہ اس کے اہم ہوتا ہے کہ میں پڑھوں گا, پڑھ کے میں میٹرک کروں گا, پھر ایف اے بی اے میں جو بھی کرنا ہے کروں گا, پھر جاب کروں گا. بچی کا ہوتا ہے کہ میں باشعور بنوں گی. ایم ہوتا ہے نا کسی کام کا بھی, دفتر کے لیے جاتے ہیں یا آفس کام کے لیے روزمرہ کے لیے کہ مزدوری کام کریں گے, مزدوری محنت کریں گے, کچھ ارن کریں گے تو بچوں کا پیٹ پالیں گے. ہر کام کے لیے, ہر چیز کے لیے کچھ ایم ہوتا ہے, مگر ان کے پاس جو اصل ایم ہوتا ہے یہ خدمت ہے, جو اس کا فقدان تو کہنا ہی نہیں چاہیے. وہ سرے سے خدمت والی بات سرے سے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. یہ آتے ہی وہ اپنا وہ لینے کے لیے, مراد لینے کے لیے آتے ہیں اور مراد کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آپ کہیں گے جی ہم عوام کے اس شخص کے ٹیکس کے پیسے سے ہم سیلری نہیں لیں گے, ہم اس کے ٹیکس کے پیسے سے ہم کسی قسم کا کوئی ایئر ٹکٹ نہیں لیں گے یا وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں 100 سے زیادہ قسم کی ان کی مراد ہیں کہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس بیچارے ریڑھی والے کا بھی ہے جو گدھا گاڑی پہ اپنا سبزی رکھ کے تو دوسری جگہ پہ لے کے جاتا ہے, اور راستے میں اس کو فون کال آتی ہے کہ یار میرا وہ سبزی, اس کے پاس وہ پیڈ والا موبائل ہے, کی پیڈ والا, تو اس کو فون آتا ہے 3310 پہ کہ یار وہ میری سبزی وہ 1 من میں نے کی تھی پہنچا دے. وہ کہتا ہے بس جی میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں. تو اس نے جو کال لی ہے نا تو یا کی ہے, تو اس کے اوپر اس کو 2.5 3 4 5 7 8 روپے کا جو ٹیکس پڑا ہے, وہ 8 پیسے 7 پیسے 2.5 پیسے جتنے بھی ہیں نا, وہ گورنمنٹ کے خزانے میں گئے ہیں, اور وہ 2.5 پیسے اسی تنخواہ میں سے گئے ہیں جو تنخواہ ملی ہے پولیٹیشنز کو ملی ہے یا کسی بھی بیوروکریٹس کو ملی ہے یا کسی پولیس والے, کسی بھی سرکاری افسر کو, جج کو ملی ہے, فوج کو ملی ہے, جس کو بھی تنخواہ ملی ہے وہ اسی ٹیکس کے پیسے کی ملی ہے. تو جس کے پیسے کہتے ہیں نا کہ جس کے آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں, جہاں بھی تو جو آپ کو پیسے دیتا ہے مالک ہوتا ہے, تو اس کی آپ کو ہر بات سننی پڑتی ہے. تو اس پاکستان کا مالک جو ہے وہ عوام ہے, پبلک ہے, اور اس پبلک کی جو پیسے ہیں جس کو بڑا اچھے طریقے سے پبلک منی کہا جاتا ہے, اس پبلک منی پہ پبلک کا حق ہے, اور اس پبلک منی پہ غیر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ہم پولیٹیشنز اب یا جتنے بھی سرکار سے جو پیسہ لیتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پبلک منی کو لینے کا اور اس کو خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. لینے کا طریقہ آپ جس سے جو بھی لیتے ہیں لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کم آمدن والے سے کم لیں گے, زیادہ آمدن والے سے زیادہ لیں گے, یہ لینے کا طریقہ ہو گیا. اس کے بعد اس کو خرچ کرنا انہی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے جس کے اندر آپ کے جتنے بھی صحیح والے ترقیاتی کام آتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک پل بننا ہے 2 ارب روپے کا, اس پہ 8 ارب لگا لیں, اور 6 ارب کو وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو وہ لگانے والے 2 ارب اور کھانے والے 6 ارب جو ہے نا, اس طرح نہیں, اصلی طریقے سے ہو. لوگوں کے اوپر کوئی وہ یہ جو ترقیاتی کام گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, ٹھیکے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. کوئی کسی قسم کا یہ نہیں ہے کہ آج تک ہم نے سنا ہو کہ فلاں روڈ ٹوٹ گئی دوبارہ بننے کے 6 مہینے بعد, اور کس کمپنی نے بنائی تھی, اس کمپنی کا نام ہی نہیں پتا, اس کمپنی کا کون سربراہ تھا, اس کے کتنے انجینئر تھے, ان کو کیا کورٹ میں لایا گیا ہے. ہماری جو سپریم کورٹ اور باقی ہائی کورٹس ہیں کس لیے بنی ہوئی ہیں, یہ کیس لینے کے لیے بنی ہوئی ہیں. ان کے پاس کیس نہیں ہوں گے تو پھر کورٹیں ہی ختم ہوگی. ادھر کتنے گڑھے سڑکوں پہ نظر آئے, اور کتنی جگہ گاڑی گئی ہے کھڈوں کے اندر, یا بارش سے پہلے تباہی پھری ہو, یا بعد میں لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں؟ میں مدینہ پہنچے, ہم مدینہ سے ہم مکہ گئے, مکہ سے جدہ گئے, جدہ سے پھر مکہ آئے, مکہ سے پھر جدہ گئے. مکہ کے اندر تمام سڑکیں, باہر بھی گئے, میں طائف گیا 2 دفعہ, اس طرف گیا, دیویہ گیا, اور ایک اور 2-3 جگہوں پہ باہر گیا, ساری جگہوں پہ گیا. آئی واز ان سرچ آف کھڈا. اچھا, تو بڑی مجھے کھڈا نہیں ملا. اس کا میں نے برملا وہاں پہ اظہار کیا, اپنی وائف کے سے کیا, اور باقی لوگوں کو بتایا یار مجھے کوئی کھڈا تو ڈھونڈ کے دکھاؤ نا. یعنی کہ کسی جو ہم جو رہے مکہ میں عزیزیہ میں رہے, اور اس کے جو ایک عزیزیہ بھی ایک قسم کا مضافات ہو گیا, یعنی کہ بہت پوش علاقہ نہیں تھا وہ.
تو وہاں پہ بھی ہم سڑک پہ کھڈا ڈھونڈ رہے تھے اور سڑک پہ کچرا ڈھونڈ رہے تھے. کچرا تو ملا, وہ کیسے ملا, وہ صرف کچرا ملا ہے نہیں سننا ہے, کچرا وہی ملا جو پاکستانیوں نے اور انڈینز نے اور بنگالیوں نے پھینکا ہوا تھا. ہم 3 ملکوں کے لوگ تھے, ہم نے جو کچرا پھینکا تھا وہی کچرا روڈ پہ تھا, اس کو بھی کوئی اٹھا کے ڈال دیتا تھا ڈسٹ بن میں. تو کچرا بھی نہیں ملا کوئی, اس کے علاوہ کوئی کھڈا کہیں نہیں ملا. بس چلتی تھی, کوئی بس میں یا کار میں یا اس میں ٹیکسی میں وین میں, ہم سب میں سفر کیا, تو کسی قسم کا کوئی وہ یعنی کہ کھڈا کیا کہ کچھ ایسی چیز نہیں تھی. آج سپیڈ بریکر نہیں ملا مجھے, سپیڈ بریکر مجھے کہیں نہیں ملا, ایک نہیں ملا کہ ابھی سپیڈ بریکر آئے گا. تو کہ سپیڈ بریکر ہاں اکا دکا میں نے دیکھے پیسے تو چھینا ہوں گے پولیس نے روک کر, کوئی 10-12 ریال 15 ریال لے لیا ہوگا, چھینا ہوگا, ایسا کچھ ہوا؟ پولیس کا جہاں تک تعلق ہے تو پولیس کا تو بہت ہی زبردست رول تھا. پولیس والوں کا ڈبل رول تھا. اچھا. ہاں جی, ایک تو ان کا رول تھا جو اپنا وہ کام کر رہے تھے, چیکنگ وغیرہ, گاڑیاں بہت چیک کی انہوں نے, ہمارے کارڈ چیک کیے, ہر جگہ پہ پوچھا کتنے بندے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, لوکلی بھی اور لانگ روٹ پہ بھی. اور ساتھ میں اس کے بعد جو ان کا جسچر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ والد صاحب مجھے بڑا بھائی ہوتا ہے. اچھا. ان کا طریقہ کار بولنے کا, اپنے جب ان کا کام ہوتا تھا بڑے روڈ بولتے تھے. ہاں, مثال کے طور اردو میں کدھر ہے کارڈ, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہیں. جب وہ ہو جاتا تھا, کنفرم ہو جاتا تھا, پھر ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی بڑا بھائی, کوئی باپ, یہ اس طرح سے. راستے میں ہم نے دیکھا پولیس والوں نے ہمارے اوپر گرمی میں پانی پھینک رہے ہیں, ہمیں بوتلیں لا کے دے رہے ہیں. اب ڈیوٹی ان کی پولیس والی ہے, مگر وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں, دیکھا کہ اس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے, وہ لوگ بہت جمع ہو گئے ہیں, یہاں پانی نہیں ہے, تو جا کے کہیں سے بوتلیں اٹھائیں, پانی لایا, پانی دیا. یعنی کہ پولیس تو وہ لگ نہیں رہی, خادم لگ رہے تھے. میں اس سے زیادہ کیا کہوں گی, تو میں جو باتیں بتا رہا ہوں سمجھنے کی کوشش اس کو کریں, اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. ویسے تو نہیں آنی بات سمجھ میں, لیکن بڑی حیرانی ہوتی ہے جب یہاں سے کہیں جاتے ہیں نا, اور وہاں پہ جا کے ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں پاکستانی, تو بڑا حیران ہوتے ہیں. جیسے انور بھائی نے ابھی بتایا کہ ہم خود بھی جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہ لائٹ جا رہی ہے, نہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی. یہ کراچی والوں کے لیے, باقی جگہ تو اللہ کا شکر ہے صورتحال بہتر ہے, اسلام آباد وغیرہ بھی اتفاق ہوتا ہے جانے کا, وہاں پہ بھی آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں نہیں ملیں گی. یہ ہمارے یہاں آپ کو ملے گا سندھ گورنمنٹ, اور جہاں پر ظاہر ہے کہ یہاں پر ہے تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی, بلکہ دیکھنے کو یہیں ملے گی. تو یہ سلسلہ اور کہیں نہیں پایا جاتا, اور لوگ حیران ہوتے ہیں پھر کہ نہ پانی کے ٹینکر نظر آ رہا ہے, نہ کچھ نظر آ رہا ہے, گندگی نظر نہیں آ رہی ہے. اب تو باقی بھی پاکستان کے اندر صورتحال الحمدللہ بہتر ہے, پنجاب کے اندر, دیگر جگہوں پر آپ کو نہیں آئے گا. لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسی جگہ ہے, یہاں سسٹم کون لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں. جیسے بھی بات ہو رہی تھی, پولیس کا ایک کردار ہے, مگر یہاں پر اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, جبکہ آپ ہمارے شہر میں آ کر دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بتانا شروع کروں گا تو پروگرام ختم ہو جائے گا. کوئی شاید ایسا شہری ہے اگر کراچی کا جو ان سے شر سے بچا ہوا ہے تو ضرور مجھے کال کر کے بتائے, اور پروگرام میں ضرور میں اس کو دعوت دوں گا, اس کا انٹرویو کروں گا اگر کوئی شخص بچا ہوا ہے تو یہ تو ہماری صورتحال ہے. پھر بلدیات کے معاملات دیکھتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن دیکھتے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں ذرا انور بھائی بتائیں, جو لوگ نہیں جانے کا, جن کا اتفاق ہوا, وہ سنیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. ان کو موبلائز کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا, بسوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے, بلٹ ٹرینز کے ذریعے, نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہے. تو جب ساری صورتحال دیکھ, جی نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی, تو یہ ساری صورتحال ہے, پھر کیا کیا جائے؟ جی وہ ٹرین کی بھی آپ نے بات کر لی, کون ہے؟ اچھا, ٹرین کی آپ نے بات کر لی. تو ٹرین میں میرے 1 2 3 سفر کیے میں نے ٹرین میں, یا شاید 4, جو آج کے دنوں میں. تو وہ ان پہ ٹرین اتنا زبردست, ٹرین والوں کا بٹھانے کا طریقہ, بات چیت کا فرم, یعنی کہ سخت تھے, مگر وہ سخت کے ساتھ پولائٹ تھے. سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان کو میں کیا کہوں کہ یعنی کہ وہ اپنا کام صحیح 16 آنے کر رہے تھے, مگر وہ اتنے پولائٹ تھے, کسی کے ساتھ انہوں نے وہ ایسا رویہ نہیں تھا. اور کہتے تھے پیچھے ہو جاؤ بس, ساتھ میں تھوڑا سا مسکرا بھی دیتے تھے, اپنا کام بھی کراتے تھے, وہ بھی کر کے اپنی لائنوں میں کھڑا ہو گئے. کیونکہ ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے نا کہ جیسے ہم نے لائن توڑنی ہے, لائن کے اوپر جمپ لگانی ہے, اور ہم ایک ہی ہیں تینوں کنٹریز خاص طور پر. چلیں کالر ہمارے ساتھ ہمارے ہیں, گیسٹ ہمارے شاید اکمل بھائی ہیں لائن پر. جی اکمل بھائی لائن پر ہیں, بالکل. تو ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں
جناب محمد اکمل صاحب ٹیلی فون لائن کے ذریعے وہ بھی ہمیں جوائن کرائیں، ان کو بھی میں ویلکم کروں گا۔ اکمل بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ اکمل بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ذرا بلدیات کے حوالے سے معاملات زیر بحث آ رہے تھے، ابھی شہر کے حوالے سے خبر آئی ہے پچھلے دنوں کے بدترین شہروں میں اس کا شمار پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، اور اب تو صورتحال واضح ہو چکی ہے اور بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طرح اس رپورٹ کو یا یہ جو بتایا گیا ہے انڈیکس اس کو غلط ثابت کیا جائے، تو ہماری توانائیاں بجائے اس پہ کہ اپنی غلطیوں اور خامیوں کو دور کریں، اس پہ ہے کہ جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے اس کو کسی طرح غلط اور جھوٹا ثابت کر دیں، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ ذرا میں چاہوں گا تبصرہ ہو جائے، شہر کراچی کے حوالے سے بات ہو رہا ہے، آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ساری صورتحال دیکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اکمل بھائی اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ کیونکہ اب تو میرا خیال یہ کہ اب کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، ایک 17 سال کا طویل عرصہ جو ہے ایک حکومت یہاں اگر گزار چکی ہے اور اس کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں ہے، تو پھر کس سے امید رکھی جائے؟ مسئلے کا آخر حل ہے کیا؟ اس پہ چاہوں گا ذرا تبصرہ کی جائے۔ دیکھیں امید جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو بس اللہ سے ہی رہ گئی ہے ہمیں بہت امید، خوب، بالکل آپ نے صحیح، باقی حکومت سے یا ایون عوام سے بھی نا کوئی امید نہیں، عوام بھی عادی ہو گئے۔ جی جی مطلب آپ یہ دیکھو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ بیٹا جو ٹاک بیک بند کرو۔ ایئرپورٹ سے لے کے اور یہاں تک نمائش فرنگی تک جو ان کا گرین بس کا منصوبہ جو بن رہا ہے، کتنا اس کو ٹائم ہو گیا ہے، جی اور لوگوں کی دن کے مطلب اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ دن کے ٹائم ہو یا رات کے ٹائم ہو، آپ یونیورسٹی روڈ سے گزر نہیں سکتے، جی رائٹ؟ تو عوام بھی عادی ہو گئی ہے، مطلب یہ نہیں کہ چلو یار ایک دو احتجاج ہی کر لیں کہ بھائی اس کو منصوبے کو کمپلیٹ بھی کرو، یا کیا مطلب ایسے ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا تھا پرانے زمانے میں جو مسجدوں کے جو ہے نا چندے لے کے جو مسجد بنتی تھی جی جی تو جی سال ہر سال بنتی رہتی تھی، کبھی کسی کے بالکل پاس سے آپ نے کوئی صحیح چار مثال میں دی ہے، آئے، صحیح ہے، دیوار بن گئی، کبھی آئے، تو مطلب وہ ایک مسجد کا پروجیکٹ ہوتا تھا اور وہ چندے کی وجہ سے کوئی 10 سال 12 سال لے جاتا تھا۔ ایسا ہی اور یہاں پہ جو ہے نا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا خیرات کے اوپر بن رہا ہے، جو ہمارا یہ جو گرین بس والا یا جو بھی پروجیکٹ ہے یہ والا یونیورسٹی روڈ پہ جو بن رہا ہے، تو وہ آتے جائیں گے، کچھ چندہ 4 آنے ورلڈ بینک دے دے گا، کبھی وفاقی حکومت دے دے گی، کبھی سندھ حکومت دے دے گی، تو اس کے اوپر ایک دو پلیاں جیسی بن جائیں گی، تھوڑا سا روڈ آگے کو بڑھ جائے گا، اور بس مطلب اس طریقے سے اس ترقی یافتہ دور میں اگر ہم رہیں اور اتنی دیر میں اتنے پروجیکٹس ہوں، تو پھر تو یار ہمیں ترقی کے لیے کوئی 100 سال چاہیے دبئی تک پہنچنے کے لیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، حالانکہ آپ یاد کرو 90s میں یا 2000 میں دبئی کیا تھا، دبئی کچھ بھی بالکل نہیں ایسا تھا، ہی، پہلا اس کا پروجیکٹ تھا برج العرب، اور آج آپ دیکھو وہاں پہ پتہ نہیں کتنے میگا پروجیکٹس بن گئے ہیں۔ سعودی عرب آپ دیکھیں کس طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑے پلانڈ طریقے سے۔ یا کراچی کا ماسٹر پلان ہی نہیں ہے، کوئی جس کی جہاں مرضی آتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ دکان کھول لیتا ہے، بلڈنگ لگا لیتا ہے، جو سڑک ٹوٹ جاتی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی رہتی ہے، ہر سال جو ہے نا سڑک کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے، گٹر لائنوں کا سسٹم جو ہے نا وہ سیدھا ہو چکا ہے، اور انگریزوں کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، چاہے وہ پانی کا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہو یا جو سیوریج لائنیں اس وقت کی وہ بچھا کے گئے ہوئے، جی دے آر ورکنگ۔ لیکن یہ تو ہمارا روٹین کا آئٹم بن گیا، مطلب کہیں پہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سڑک ہر سال بنتی ہو یا کوئی گٹر لائن جو ہے نا وہ ہر 6 سال بعد چلتی ہو، یہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہ سسٹم ایسا ہی ہے، تو ہم تو اسی طریقے سے گول گول گھومتے رہیں گے، بن گیا ٹوٹ گیا پھر بنا لیا پھر توڑ دیا، تو دس از واٹ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اچھا وی آر موونگ اکمل بھائی، فرام اب لاسٹ ہمارا 75 تو years۔ الحمدللہ مقابلہ نہیں ہے اب بڑے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ بارش سے پہلے کلیمٹیز کو انٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے پری ایمپٹیو میجرز لیتے ہیں، کوئی کنٹینجنسی پلان بناتے ہیں، اور کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی برسات کا موسم، ابھی میں دیکھ رہا تھا صبح کے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسات ہو جائے گی، تو میں پورے راستے دعا کرتا آیا کہ اللہ برسات نہ ہو، ورنہ جو حال اس شہر کا ہوگا وہ ناقابل بیان ہے۔ اب صورتحال تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو ہمارے ہاں تو اب ظاہر اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر سوال؟ تو بالکل بالکل ہو سکتا ہے نا، اور خدا نہ خواستہ میں بتاؤں اگر بارش ہو گئی نا تو ہمارے شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا، جی کیونکہ جس طریقے سے سڑکیں کھدی پڑی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے یہاں ڈرینیج کا سسٹم ناکارہ اور بوسیدہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد میں سارے کراچی والوں سے درخواست کروں گا کہ ایک ایک جو ہے نا وہ
کشتی لازمی لے لیں. کشتی نہیں ہے تو یہ جو ٹائر نہیں ہوتے ٹیوب ڈلتی تھی ٹرکوں والے, وہ احتیاطاً اپنے پاس لازمی رکھیں, کیونکہ پھر جو ہے نا وہ سفر کے لیے وہ کام آئے گی بارش میں, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں پہ کوئی ہیوی قسم کی بارش ہو گئی تو یہ آپ اپنے جو ہے نا چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو بول دیں. نہیں اکمل بھائی آپ نے اچھا کیا نشاندہی کی, یہ تو ذریعہ آپ نے بتا دیا. بجلی کا بھی کوئی طریقہ کار ہے کیسے بچائیں, کیونکہ اب جب لائٹ جائے گی جو پہلے آ ہی نہیں رہی, اور بارش کے بعد تو ان کے پاس ایک حلال ریزن ہوگا بجلی بند کرنے کا, اب وہ 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا راستے اختیار کیے جائیں لوگوں نے, یہ ہماری سوچ کا محور اور مرکز اب صرف یہ ہے. جی اس میں جو ہے نا بڑا بہترین طریقہ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم جو ہے نا ایک عرصے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو کھجور کے اس کا ٹہنی والا پنکھا جو ہوتا ہے. جی 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 او یس بالکل. ہاں وہ اچھا, اس میں فائدہ یہ ہے کہ مکھیاں بھی نہیں آتی. ہاں یہ تو صحیح لگ رہی ہے تو مکھیاں بھی نہیں آتی. تو میرے خیال میں وہ ویسے بھی ہم امریکن سسٹم پہ چلتے ہیں سیلف سروس, تو بس وہ پنکھیاں خرید لیں, اتنا کوئی بجلی کا بل. اچھا ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہو جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا, بل آئے گا نہ, آپ کو کوئی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. نہیں بل تو بھیجیں گے, بل تو بھیجیں گے. اور مجھے تو یقین کرو ڈر لگ رہا ہے اس دن سے یاسر بھائی کہ حکومت نے جو نا ان پنکھوں پہ بھی ٹیکس لگا لینا, اور اس کے جو آپ ہوا لے رہے ہوں گے نا. میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا اکمل بھائی, تو مجھے ڈر اسی بات کا تھا کہ اب اس کی ایک دم سے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اور مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی پھر آپ جو ہے نا وہ فون کروا رہے ہوں گے, اور حکومت اگلے بجٹ میں پھر اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. مزہ آئے گا, کیا مزہ آئے گا یاسر بھائی. ہم جو ہے نا مطلب آپ بھائی سے جو ہے نا وہ درخواست کریں گے, یار یہ 1 درجن پنکھے تو دلوا دیں. فون کروانا پڑے گا. بہت خوب اکمل بھائی, اب یہ بات کیا کریں, اپنی بے بسی کے اوپر صرف یہی ہے کہ اسی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. ان سے مطلب شرم ہمارے حکمرانوں کو پھر نہیں آنی, اسے بڑھ کے عوام کو نہیں آنی. تو بس یہی ہوگا, ان کو تھوڑی سی غیرت دلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یار اپنے حقوق کے لیے بھی اٹھو. اگر آپ کا جو ہے نا وہ نقصان اس میں ہو رہا ہے تو آپ کو بہرحال حقوق کے لیے آواز تو اٹھانی پڑے گی نا. نہیں اکمل بھائی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی, اور یہی چیز اس میں سے مسنگ ہے. اب کیا جائے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ تو تیار نہیں ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ جاری ہیں کوئی اس کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی آواز ہی بلند کرے کہ خدا کا واسطہ اگر یہ تم سے نہیں بن رہا تو تم اس کو ختم کرو, اس روڈ کو کلیئر کرو تاکہ لوگ آ جا سکیں. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کیا کیسے کریں, کیونکہ سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا. آپ نے دیکھا ایک جماعت آئی, لوگوں کو استعمال کیا, 30 سال وہ رگڑا کھایا لوگوں نے یہاں کے, اور اس کے بعد وہ ہاتھ صاف کیے چلتے بنے. تو پھر لوگ کیا کریں, آپ کس سے امید رکھیں؟ اس کا جو واحد حل ہے وہ ہے پرامن احتجاج کا. پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہیے. پروٹیسٹ وہ تو ہر جگہ انہوں نے 144 لگائی ہوئی ہے. آپ کہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, اور سادہ لو آدمی ہے. کافی سارے طریقے ہو سکتے ہیں, کافی سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے بازو کے اوپر کالی پتی باندھ کے چلا جائے تو بھی حکومت کو شرم آ جائے گی کہ یہ لوگ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں آنی ہے شرم. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے عوام بھی تو اسی طریقے سے بنے ہوئے نا, ان کو بھی تو کوئی احساس نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کون سا شعر تھا کہ جو ظلم تو سہتا ہے دنیا میں اس کے جیسا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو اب آپ لوگوں کو خود جو ہے نا وہ ظلم سہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. ہر روز اپنی گاڑی جو ہے نا وہ 3 ڈبہ بنا کے آ جاتے ہو کھڈوں میں, اور ان کے پاس تو جو ہے نا وہ لینڈ کروزر ہیں جو آٹو اوپر ہو جاتی ہیں, آٹومیٹک نیچے ہو جاتی ہے, اور ہے بھی سرکاری نمبر پلیٹ, اگر خراب بھی ہو جائے گی تو عوام کے پیسے ہی اس کے اوپر لگے گا. اس سے ان کو نہیں فرق. دیکھیں جو موجودہ صورتحال میں جو واحد راستہ بنتا ہے وہ کراچی کے عوام کے لیے وہ پرامن احتجاج, ٹھیک ہے نا, اور وہ کرنا چاہیے. اور یقین کریں پرامن احتجاج جب کیا جاتا ہے نا تو اس کے سامنے حکومتوں کو گھٹنے ٹیک دینا پڑتا ہے. پچھلے دنوں میں جو ہے نا وہ سندھ دریا کے حوالے سے جو کینال کا مسئلہ تھا, اس کے اوپر جو ہے نا عوام نے تھوڑا سا مظاہرہ کیا اپنی پروٹیسٹ کا, تو دیکھیں حکومت کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے. حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے جو اندرون سندھ اپنی ساتھ کا بیڑا غرق کروایا اور سوا ستیاناش کروایا ہے, تو یہ تو اگر ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ تو سڑک پہ نہیں آ سکتے, چل نہیں سکتے یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے, حد تک انہوں نے جو نا عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی اکمل بھائی, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. انور بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, بڑی کھل کر آپ نے گفتگو کی اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے نشاندہی بھی کی.
اور یہ ہے جی صورتحال. سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, تو مجھے بھی خیال آیا کہ وہ یہاں کی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, وہ ہمارے جو ایتھلیٹ آئے ہیں میرا خیال ہے جو لمبی پھینکنے کے ماسٹر ہیں, تو جب بھی ہمارے ایتھلیٹ باہر سے آتے ہیں لمبی پھینک کے تو ہم جو ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.